अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फगर में खुश आमदीद जनाब। अभी 24 घंटे नहीं गुजरे और कल यानी बरोज़ जुमा खैबर पख्तूनख्वा में ऐन जुमे की नमाज की तैयारी के वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी व्हाट्सएप ग्रुप्स में और कुछ रहनुमाओं के ज़ाती फ़ोन नंबर्स पर या ज़ाती व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज शेयर होता है और उस मैसेज के अंदर ये बात बताई जाती है कि जनाब कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। और जैसे ही ये व्हाट्सएप मैसेजेस खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के मरकज़ी ग्रुप्स में और कुछ रहनुमाओं के दरमियान शेयर होते हैं तो फिर ये सवाल उठना शुरू हो जाता है कि जनाब क्या होने जा रहा है। और जब ये सवाल उठना शुरू हो जाता है कि क्या होने जा रहा है तो फिर इस बात की तरफ इशारा शुरू हो जाता है उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम तरीन शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर एक नई जमात में शामिल होने जा रही है। और वो नई जमात कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में ही मौजूद एक मजहबी जमात है। और वो मजहबी जमात का खैबर पख्तूनख्वा में या दीगर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके साथ एक बहुत ही ज़्यादा मखासमत है, बल्कि इट खड़का है और ये इट खड़का जारी ही है। और जैसे ही ये अगला उसकी किस्त आती है नमाज जुमा से पहले कि जनाब को बंदा बड़ा बंदा है जरा छड़ के जा रहे हैं तो फिर ये डिस्कशन शुरू हो जाती है कि भैन है केड़ा है, ये कौन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहा है एक मजहबी जमात में। और जैसे ही ये सवाल शुरू होता है तो फिर यानी कि वो कौन है तो फिर सबकी ज़ुबान पर उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर एक ही नाम सामने आता है और वो नाम है परवेज़ खटक का। और परवेज़ खटक का नाम जब आता है सामने तो फिर जो दिलो दिमाग है उसके अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर कोई बंदा ठोस सियासी जहनीत रखता है, जिसको हालातों वाक़यात का इदराक है, जो मुख्तलिफ जमातों के साथ जोड़ तोड़ करने की सलाहियत रखता है और उसने अपनी इस सलाहियत का इजहार भी किया, वो परवेज़ खटक साहब हैं। और मौजूदा हालात में अभी तक परवेज़ खटक साहब अंडरग्राउंड हैं और उनकी तरफ से किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। और इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में ये जो हैं परवेज़ खटक साहब ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव रोल अदा कर चुके हैं। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, इमरान खान साहब ने ये जो अभी हल्के जारी खाली हुए थे 9 या 10, वहाँ पर इमरान खान साहब के अलावा किसी और को उम्मीदवार ना बनाने की जो तजवीज़ थी वो भी परवेज़ खटक साहब ने दी थी, जिससे ये इमेज बना इमरान खान साहब का के पायन नाकाबिल शिकस्त हैं। लेकिन होता इसके थोड़ा सा बरखिलाफ है, क्योंकि यही परवेज़ खटक साहब अब से कुछ अरसा पहले खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इर्रेलेवेंट होते हुए नज़र आते हैं। और ये जो 9 मई के वाक़यात हुए जिसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इमरान खान साहब हैं इसके सियासी सफ़र को रुकता हुआ महसूस हो रहा है, तो ये 9 मई के वाक़यात में भी आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर खैबर पख्तूनख्वा में जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं वो एक्टिव होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन 9 मई के वाक़यात में किसी भी जगह पर आपको परवेज़ खटक साहब नज़र नहीं आएंगे। और जब ये सवाल सामने आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, जब ये डिस्कशन सामने आती है तो फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि जनाब वाक़तन ये चीज़ सामने आ रही है या नहीं। और उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा से जब यही सवाल पूछा गया तो उस लीडर का या उस रहनुमा का ये कहना था कि वफाक में हुकूमत के खात्मे के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे और पार्टी में उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। और उसी लीडर का ये बताना है कि ये बात उस वक़्त मंजर आम पर आई जब इमरान खान को पता चला कि उनके कुछ लोग पार्टी की लीडरशिप वो इमरान खान की तरफ से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील करने के फ़ैसले को तस्लीम करने पर तैयार नहीं हैं। और उन्होंने
اپنے طور پر ہی ان ہاؤس چینج کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا ہے، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں محمود خان سے جان چھڑانے کے لیے جو رائے ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہے، اور محمود خان صاحب کے پولیٹیکل حریف سمجھے جانے والے عاطف خان صاحب کو محمود خان کی جگہ پر چیف منسٹر بنایا جا رہا ہے، اور یہ چیف منسٹر کے لیے عاطف خان صاحب کا سامنے آنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو دو گروپس تھے وہ دونوں گروپس اس معاملے پر جو ہے ایک ہی سوچ رکھتے ہیں، کیونکہ جس وقت یہ جو 2018 کے الیکشنز تھے اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو پہلی چوائس تھی وہ عاطف خان اور شہرام تاراکئی تھے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو چیف منسٹر بنانا تھا، لیکن اس وقت جو پرویز خٹک صاحب تھے وہ اس تجویز کے خلاف تھے، کیونکہ وہ خود چیف منسٹر بننا چاہتے تھے، اور ان کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے محمود خان کا نام دیا تھا، اور پھر محمود خان جو ہیں وہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا بنائے گئے تھے، اور پھر آگے بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہوئی تھیں، لیکن اس فیصلے کے بعد یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے گا۔ یہ جو محمود خان گروپ یعنی پرویز خٹک گروپ اور عاطف خان گروپ، یہ دونوں کے درمیان جو اختلافات تھے وہ انہوں نے ختم کیے، اور اس فیصلے پر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے بعد کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہوئیں، اور پنجاب میں یا پارٹی کے مرکزی لیڈرز میں سے پرویز خٹک صاحب نے فواد چودھری، اسد عمر اور حماد اظہر کو جو اپنی اس فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ یہ پی ٹی آئی کے لیڈر کا یہ ماننا ہے، اور پھر یہ جو تین لیڈرز تھے یعنی اسد عمر، حماد اظہر، فواد چودھری، انہوں نے عاطف خان کو مبارکباد بھی دی تھی، اور یہ جو پروگرام تھا یہ ذرا تھوڑا سا خفیہ تھا، لیکن عمران خان کو اس پروگرام کی بھنک لگ گئی، اور جب ان تک یہ اطلاع پہنچی تو وہ سخت ناراض ہوئے، اور انہوں نے محمود خان کو فوری طور پر لاہور طلب کیا، اور ان سے یہ جو اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس تھی اس پر دستخط بھی کرا لیے، اور شاہ فرمان کو جو گورنر خیبر پختونخوا تھے ان کو پابند کر لیا کہ جیسے ہی یہ چیز تمہارے پاس پہنچے گی تم نے اس کو منظور کر لینا ہے۔ لیکن جو شاہ فرمان صاحب تھے وہ پہلے ہی یعنی اس فیصلے کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے شاید استعفیٰ دے دیا تھا، اور مشتاق غنی ہیں وہ بن گئے تھے قائم مقام گورنر، اور اسی دوران حکومت کی طرف سے جو ہے انہوں نے حاجی غلام علی کو گورنر خیبر پختونخوا بنا دیا تھا۔ البتہ چونکہ وہ جے یو آئی سے ان کی قربت تھی، لہٰذا یہ بات کی عمران خان صاحب کو توقع تھی کہ جیسے ہی یہ ایڈوائس ان تک پہنچے گی وہ اس ایڈوائس کو تسلیم کر لیں گے۔ اب اس سینیریو کے اندر اگر اس بات کو درست تسلیم کر لیا جائے کہ جناب یہ جو واٹس ایپ گروپس کے اندر میسج چل رہا ہے، اور پرویز خٹک صاحب موجودہ حالات میں وہ عمران خان کی گڈ بک سے نکل گئے ہیں اور عمران خان کی گڈ بک سے پرویز خٹک نکل گئے ہیں، تو یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، اور عمران خان صاحب کے اختلافات پرویز خٹک سے اگر اس کے لیے صرف ایک مثال دی جائے تو وہ پرویز خٹک صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہے جو لاہور میں ہوا تھا، اور اس وقت عمران خان صاحب بھی زمان پارک میں موجود تھے، اور اس وقت یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی کریک ڈاؤن بھی نہیں ہوا تھا، اور یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ پرویز خٹک صاحب کی اہلیہ کے انتقال پر ان سے اظہار تعزیت کے لیے نہ ان کی رہائش گاہ پر گئے، نہ ان سے اظہار تعزیت کی، اور نہ ہی ان کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے کوئی فون کیا۔ اور اگر آپ اس ریکارڈ کو اٹھا کر دیکھیں تو پرویز خٹک صاحب کی اہلیہ کے انتقال کے بعد سے لے کر اب تک پرویز خٹک کی عمران خان کے ساتھ براہ راست کوئی ملاقات کا ریکارڈ آپ کو نہیں ملے گا۔ البتہ آپ کو اس بات کی چیزیں ضرور مل جائیں گی کہ جناب سعد رفیق جا کے پرویز خٹک سے ملے، آپ کو یہ ریکارڈ بھی مل جائے گا کہ جناب سردار ایاز صادق گئے، انہوں نے جا کے پرویز خٹک سے تعزیت کی، آپ کو یہ ریکارڈ بھی مل جائے گا کہ جناب جو ہیں محمد احمد خان انہوں نے جا کر تعزیت کی۔ عمران خان کی تعزیت آپ کو پرویز خٹک سے نظر نہیں آئے گی، جو اس بات کا ثبوت ہے
کہ پرویز خٹک عمران خان کے اس جو رویہ ہے اس سے وہ ناراض ہے، کیونکہ پرویز خٹک کا ایک اپنا سٹیچر تھا. وہ جس طرح نعیم الحق صاحب کا اپنا ایک سٹیچر تھا، وہ عمران خان کے سیاست میں آنے سے پہلے اکاؤنٹنٹ رہ چکے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نعیم الحق صاحب کے بھی جو تعزیت کے لیے کراچی نہیں گئے تھے، بلکہ انہوں نے ان کی فیملی کو بلا کر تعزیت کی تھی. لیکن یہاں پر تو پرویز خٹک صاحب بھی جو ہے وہ ایک ذرا ٹھوس قسم کی شخصیت ہیں، اور وہ نہیں گئے عمران خان صاحب سے ملنے. اب یہ جو بات آ رہی ہے سامنے، یہ میری رائے میں جو میری اس وقت تک انفارمیشن ہے، یہ جزوی درست ہے. جزوی درست اس وجہ سے ہے کہ پریس کانفرنس ہونی ہے، جس کی یہ خبر ان واٹس ایپ گروپس میں دی گئی، بالکل ہونی ہے. وہ جلد ہونی ہے، بالکل جلد ہونی ہے. اور جو پرویز خٹک صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، بالکل چھوڑ لیا. یہ بات بھی یہاں تک درست ہے. اور یہ میں آپ کو ایڈیشنل یہ انفارمیشن بھی دے رہا ہوں کہ پرویز خٹک اکیلے پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑیں گے، بلکہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ تقریباً 2 درجن جو ایم پی ایز رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف تنظیمی کارکن اور عہدیدار، وہ بھی جو ہے جماعت کو چھوڑیں گے. تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ اگلی کون سی جماعت ہے، ان کا اگلا ٹھکانہ کون سا ہے؟ کیا وہ مذہبی جماعت ہے؟ میرا نہیں خیال کہ پرویز خٹک صاحب خیبر پختونخوا کی پالیٹکس تک خود کو محدود رکھیں گے اور وہ کسی مذہبی جماعت کو جوائن کریں گے. ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نیشنل پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں، اور چونکہ ماضی میں پیپلز پارٹی کا حصہ رہ چکے ہیں تو پیپلز پارٹی ان کی ایک چوائس ہو سکتی ہے. لیکن اب چونکہ نیا آپشن سامنے آ رہا ہے، اور وہ جہانگیر خان ترین کا آپشن ہے. اور جہانگیر خان ترین حالیہ دنوں کے اندر تقریباً 70 کے قریب جو مختلف لیڈرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان سے ملاقاتیں کر چکے ہیں. اور جہانگیر ترین کے بہت ہی زیادہ قریب سمجھے جانے والے ایک اہم ترین حکومتی عہدیدار، اس وقت وہ حکومتی عہدیدار بھی ہیں لیکن وہ جہانگیر ترین کے گروپ کا حصہ ہے، ان سے اس بات کا آپ یہ سمجھیں کہ جزوی تصدیق انہوں نے کی ہے کہ پرویز خٹک صاحب کارڈز کے اوپر موجود ہیں. البتہ پرویز خٹک صاحب کو ان کے شایان شان عہدہ دیا جائے گا، اور وہ مرکزی عہدہ ہوگا. اب اس صورتحال میں سوال یہ ہے کہ کیا جہانگیر ترین صاحب ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنانے جا رہے ہیں؟ یہ آپشن موجود ہے، اور اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ کیا جہانگیر ترین ایک نئی پولیٹیکل جماعت بنائیں گے، یا پی ٹی آئی کے ہی اندر جو ان کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے، ان کی کور کمیٹی ہے، ان کی طرف سے بغاوت کرائیں گے عمران خان کے خلاف، اور عمران خان کو اپنی ہی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف سے دیس نکالا ملے گا، ان کو کہیں گے جناب گیٹ آؤٹ. اس بات کا فیصلہ ہونا ہے. اور زیادہ تر امکان اس بات کا ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے اندر رہ جائیں گے اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب. ٹھیک ہے جی. جبکہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ ایک اور جماعت بنائیں گے، اور اس جماعت میں جہانگیر ترین صاحب چونکہ وہ تا حیات ان کے اوپر جو آرٹیکل 62-63 ہے اس کے تحت ان کے اوپر پابندی ہے، تو وہ پیٹرن ان چیف تو بن سکتے ہیں، لیکن جو مین بندہ اس کو ہیڈ کرے گا، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں، وہ ہوں گے جناب پرویز خٹک صاحب. یعنی وہ جو پارٹی کے چیئرمین بھی ہو سکتے ہیں، وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور جیسے ہی ان دونوں کے درمیان یہ معاملات فائنل ہو جائیں گے کہ جناب پرویز خٹک کے فیوچر سیٹ اپ کے اندر کون کون سے آپشنز موجود ہیں، اور جہانگیر ترین ان کے سامنے اس بات کو بھی اسٹیبلش کریں گے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے بارے میں کوئی سخت رویہ نہیں رکھتی، یا وہ عمران خان کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر سامنے یا کھل کر کھیلنے کی اجازت دے سکتی ہے. تو اس صورتحال میں یا جہانگیر ترین کے لیے بھی میدان کھلا چھوڑ سکتی ہے. اس صورت میں پرویز خٹک صاحب جہانگیر ترین کے ساتھ جانا ہی پسند کریں گے اور جائیں گے. اور جیسے ہی یہ 2 نقطے ہیں، ان 2 نقطوں کا فیصلہ ہوگا، تو پرویز خٹک صاحب کی اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ
ایک پریس کانفرنس باضابطہ طور پر ہوگی، اور اس پریس کانفرنس میں ان کے دائیں بائیں جو لوگ خیبر پختونخوا کے بیٹھے ہوں گے وہ دیکھ کر آپ کی بھی جو سرپرائز آپ ہوں گے کہ جناب اے بندے بھی آ کے اندر نال بیٹھ گئے ہیں۔ اور جو گرینڈ فنکشن ہوگا جہانگیر ترین صاحب کا اپنی پارٹی کی لانچنگ کے حوالے سے، وہ بھی بہت ہی زیادہ حیران کن ہوگا، کیونکہ ایسے ایسے لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے جن کے بارے میں یہ بات کہی بھی نہیں جا سکتی کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑیں گے، لیکن اب یہ بات کہی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر سیف اللہ نیازی چھوڑ سکتا ہے، اگر علی زیدی چھوڑ سکتا ہے، تو پھر کوئی بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے۔ لہٰذا آنے والے دن چند دن اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جیسے ہی یہ دو نقطے جہانگیر ترین اور پرویز خٹک صاحب کے درمیان طے ہوں گے، یہ ساری کی ساری گیم ہی الٹ جائے گی، اور پھر اصل جو سیاسی لڑائی ہے وہ شروع ہوگی، کیونکہ اس کے لیے بھی ان کو ایک کراؤڈ پلر چاہیے ہوگا، اور وہ کراؤڈ پلر کون ہوگا یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔